बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, दूसरी ख़बरें और आपसे दूसरी मुलाकात। सबसे पहले जो ख़बर है वो ये कि एक और मुहात्मा, उसे इंसाफ का मुहात्मा कहा जाता था, उसे बड़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट कहा जाता था, वो बड़ा ISI पे और सीक्रेट एजेंसीज़ पे बक करता था। नून लीग का बड़ा चहेता था शौकत सिद्दीकी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज था, फिर इसको बहाल किया गया। इसको मेरा ख्याल है कोई 30-40 करोड़ जो इसकी पेंशन थी वो दी गई, सारा कुछ बहाल किया गया। फिर चिरागों में रोशनी न रही, क्योंकि पहले एक महात्मा था एंटी स्टैब्लिशमेंट, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का कादी फायदी था। यानी उसने अपने आप को लईन साबित किया, लानती साबित किया, खबीस साबित किया और फिर आखिरकार तारीख के कूड़ेदान में चला गया। आज इम्तिहान था शौकत सिद्दीकी का कि ये शौकत सिद्दीकी, ये इरफान सिद्दीकी का रिश्तेदार भी है और किसी दौर में ये जमात इस्लामी से भी मुंसलिक रहा है जज बनने से पहले। फिर जमात इस्लामी से मुंसलिक बंदा रहा हो तो आपको पता है कि जो है ना वो अताउल्लाह कासमी ने कहा था कि बंदा जमात इस्लामी से निकल भी जाए ना तो जमात इस्लामी बंदे से नहीं निकलती। तो मौसूफ से भी जमात इस्लामी अभी तक नहीं निकली और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट, हुकूमत के कैंडिडेट सरफराज डोगर को आज वोट डाला और सरफराज डोगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन इनको नून लीग ने बड़ा उठाया और इन्हीं ने कहा था कि जी जनरल फैज़ मेरे पास आते थे, मैं इतना तुर्रम खान था और मुझ पर दबाव डालते थे फैसलों के लिए। तो आज जो इन्होंने वोट डाला है तो ये देखकर तो इनको तो मेरा ख्याल है जनरल फैज़ जो है ना इनको हाथ भी नहीं मिलाते थे या इनकी शक्ल भी नहीं देखते थे। बहरहाल एक और महात्मा बेनकाब हुआ, एक और महात्मा ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी बेची, अपने सफ़ेद बाल बेचे और वो फिर ज़ाहिर है इतना कुछ इकट्ठा मिल गया, पेंशन भी बहाल हो गई। और फिर आप जिस बंदे को नून लीग पसंद करे, सिंपल सा फार्मूला है, जिस बंदे को नून लीग पसंद करे, जिस बंदे को पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पसंद करे और उसको दोबारा किसी ओहदे पे लगा दे तो फिर उसने क्या करना था? उसने मोहसिन अख्तर कियानी को वोट देना था। बहरहाल ये एक और महात्मा जो है आज नंगा हुआ, नंग धड़ंग हुआ पूरी कौम के सामने और सरफराज डोगर को जो है वो वोट डाला। मैं आपसे कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है ना वो मियाँ वाली से है और मियाँ वाली जो है ना वो एक नीम कबायली ज़िला है। जो वहाँ के हैं उनको अच्छी तरह पता है या आपने सुना होगा, वहाँ पे पुरानी और ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं, वहाँ पे कत्ल व गारत है, अमन व अमान के जो है ना वो मसले उधर होते हैं। इसलिए जो सेंट्रल जेल है ना मियाँ वाली की, वो बड़ी मशहूर है। इसकी शोहरत की एक वजह यह है कि शेख मुजीबुर रहमान को सेंट्रल जेल मियाँ वाली में रखा गया था। इसके अलावा गाजी इल्मदीन शहीद को भी सेंट्रल जेल मियाँ वाली में रखा गया था और बाज़ किताबों के नज़दीक उनको फांसी भी वहीं हुई थी। बहरहाल बड़े बड़े लोगों को सेंट्रल जेल मियाँ वाली में रखा गया। ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की, मैं खुद जा चुका मीन के मिलने जा चुका हूँ लोगों को, दोस्तों को। तो वहाँ पे जो है अगर आप पाउडर पीते हैं तो आपको पाउडर मिलेगा, आइस पीते हैं तो आपको आइस मिलेगा, खुदा न खास्ता चर्स पीते हैं चर्स मिलेगी, मोबाइल यूज़ करना है मोबाइल मिलेगा, सिम यूज़ करनी है, जो चीज़ आपकी तबीयत में हो, सिर्फ आपने वो जो कैद आदम वाले कागज़ होते हैं जिस पे कैद आदम की तस्वीर होती है, अनकरीब उस पर सुना है कि मुख्यमंत्री की तस्वीर होगी, सफदरनी बुड्ढी की तस्वीर उस पर छापी जा रही है पाकिस्तानी नोटों पे, तो वो आप दें, आपको जो चाहिए जेल में जो चाहिए आपको जो है ना वो वहाँ पे मिलेगा। अब ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया, और ये सिर्फ मियाँ वाली नहीं है कि मैं अपने ज़िले को बदनाम कर रहा हूँ, ये हर जगह पे है। वो जो अंदर पुलिस वाले होते हैं
पंजाब पुलिस वाले, सिंध पुलिस वाले, वो ये सारा काम करते हैं और हर किसी को पता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इमरान खान ने कहा है आज अपनी बहनों को कि 22 घंटे वो सेल के अंदर गुजरते हैं। 22 घंटे ये जो जेल होते हैं ना, जेल, ये आप अंदर जाए ना तो ये खेती बाड़ी करते हैं, ये जो कैदी होते हैं ये और कई चीज़ें करते हैं, इनको चहलकदमी करवाई जाती है क्योंकि जेल अंदर से बहुत बड़ी होती है। लेकिन इमरान खान का वास्ता जिन बदनस्लों से है, जिन नफसियाती मरीज़ों से है, जिन कमी कुमोड़ों से है, यानी आज आप बताएं ना कि 2 बहनों से मुलाकात करवाई गई और 15 मिनट, यानी 15 मिनट आप अपने सगे भाई को इतने अरसे बाद मिलें तो खाली हाल अहवाल पूछने में लग जाते हैं। फिर एक और बात सुने कि जो वकील थे ज़हीर अब्बास साहब, उनकी 90 सेकंड मुलाकात हुई, 90 सेकंड, 1.5 मिनट, यानी उनकी मुलाकात हुई ज़हीर अब्बास की। और इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने ये कहा कि बाहर पाकिस्तान भी तो गुलाम है ना, पाकिस्तान भी कैद में है। फील्ड मार्शल साहब का जो सेंट्रल जेल ऑफ पाकिस्तान है, यानी सेंट्रल जेल ऑफ अडयाला, सेंट्रल जेल ऑफ मियांवाली, सेंट्रल जेल ऑफ मच, तो ये एक सेंट्रल जेल ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे आप मीडिया को देख लें, मुख्यमंत्री की कोई बात, बारिश का पानी, 10 खरब, ना 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 ना, आप नहीं चला सकते। वैसे 80 अरब रुपए मुंह में ठोंसे गए, 80 अरब रुपए मीडिया को दिए गए हैं, 80 अरब रुपए इश्तिहार और सारा कुछ, आप नहीं चला सकते मुख्यमंत्री की। अदालतें, अभी आपको शौकत सिद्दीकी का बताया, याया अफरीदी, सरफराज डोगर चीफ जस्टिस बन गए, आलिया नीलम, इसके अलावा आप देख लें पार्लियामेंट, यानी पैदाइश ही जायज़ नहीं है, पैदाइश ही जायज़ नहीं है, लोगों ने वोट ही नहीं दिए। और वो तरमीम पे तरमीम, यानी इतनी मुश्किल से हमें 73 का आइन मिला, बनाया, और ये जितनी जो है ना वो तेज़ी से उसमें तरमीमें कर रहे हैं, तो ये आइन फिर बनेगा भी नहीं इस तरह, पैदाइश ही नाजायज़ है। किसने वोट दिए? हम कहते हैं 17 सीटें, नून लीग वाले कहते हैं कि आपको यकीन है हमने 17 सीटें जीती हैं, वो हमसे पूछते हैं, फिर कभी कभी पूछते हैं कौन सी 17 सीटें हमने जीती हैं। जब नवाज शरीफ हार गया, शहबाज शरीफ हार गया, हमजा शहबाज हार गया, मुख्यमंत्री हार गई, तो हमने कौन सी 17 सीटें जीती हैं। तो बहरहाल इमरान खान ने कहा है कि जब 25 करोड़ बाहर गुलाम हैं तो मैं वैसे ही जेल में हूँ, मैं जेल में ठीक हूँ। और इमरान खान पे जो बदतरीन जो है ना हालात कर दिए गए हैं, उसकी जो है ना वो वजह ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुल्क नहीं चल रहा, कर्जे पे कर्जा, बैरूनी सरमायाकारी नहीं है, कोई मुल्क मुँह लगाने को तैयार नहीं है, और अवाम झोलियाँ उठा उठा के, नाम ले ले के बददुआएं दे रहे हैं। 150 पे जो फी लीटर पेट्रोल था वो महंगा था, अब 270 पे सस्ता है। मल्टी स्टैब्लिशमेंट, जादू, रुमाल के नीचे हाथ और जादू, अब सस्ता है। वो महंगाई मार्च मौलाना फजल रहमान ले के आए थे, हमजा कुकड़ी ले के आया था, मुख्यमंत्री ले के आई थी, मरियम औरंगजेब ने कहा कि रात को ये वारदात डालते हैं। इनको रात का एक बहुत पता है और एक वारदात का बहुत पता है इनको, ये रात को वारदात डालते हैं पेट्रोल में इजाफा करके। बहरहाल जो है ना वो क्रंच ये है कि फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो सेंट्रल जेल ऑफ पाकिस्तान, ना कुछ आप बोल सकते हैं, ना आप एहतजाज कर सकते हैं। पंजाब असम्बली में लोगों ने एहतजाज किया, उनकी जो है ना रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, 10-10 लाख 20-20 लाख उन पे जुर्माना हुआ, क्योंकि उन्होंने महारानी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने महारानी को चोर नहीं कहा, हालांकि ठीक कहा, लेकिन उन पे ये सारा कुछ हो गया। और अब जो है
وہ اسپیکر احمد خان وہ بھیج رہا ہے جی، ریفرنس بھیج رہا ہے سکندر سلطان راجہ کو کہ ان کی رکنیت ہی ختم کر دی جائے. رکنیت ہی پہلے باہر احتجاج کریں نا تو یہ کہتے ہیں اسمبلی میں آ کر احتجاج کریں. یہ سارے کہتے ہیں اسمبلی موجود ہے، اسمبلی میں احتجاج کیا ہے تو یہ حال ہو گیا ہے. بہرحال ہم فیلڈ مارشل صاحب کے بہت مشکور ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، یعنی ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کی غلامی اختیار نہیں کریں گے، ہم بھی غلامی اختیار نہیں کریں گے. یعنی عمران خان جو کہہ رہے ہیں تو ہم بھی غلامی اختیار نہیں کریں گے، ہم کوئی غلام ہیں، ہمیں تو ہماری ماؤں نے آزاد جنا ہے. کوئی جرنیل ہو، فیلڈ مارشل ہو، کور کمانڈر ہو، ڈی جی آئی ایس پی ہو، ہم کیا کریں؟ سرکاری ملازم ہیں، 12 جماعتیں پاس کی ہیں، امتحان دیا، آئی ایس ایس بی کی ہے اور ملازم ہو گئے ہیں. جس طرح لوگ واپڈے میں ہیں، اٹامک انرجی میں ہیں، استاد ہیں، اسی طرح سرکاری ملازم ہیں. بہرحال عمران خان نے کہا ہے کہ جیل میں رہنا، یہ جو سینٹرل جیل آف پاکستان ہے، بجائے اس بڑی جیل میں رہنے کے یہ جو ڈیالہ ہے یہ ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے پی ٹی آئی، پھر آپ کو پتہ ہے مجھے تو ذرا بھی امید نہیں ہے، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ عاشور کے بعد 10 محرم کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک شروع کرے. اب پی ٹی آئی تحریک شروع کرتی ہے نہیں کرتی ہے تو کس طرح کرتی ہے مجھے تو نہیں پتہ. انہوں نے کہا ہے کہ سلیمان اکرم راجہ کو سارا بتا دیا گیا ہے اور وہ پارٹی کو بتا دیں گے. خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ جائے گا، آج رات کو آ جائے گا ورنہ کل آ جائے گا، اس میں باتیں مزید کھل جائیں گی. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک اب شروع کریں، لیکن باہر کی لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 6 نوجوان، ابھی یہ جو جٹ فوت ہوا ہے نا یہ باڈی بلڈر تھا، یہ کل پرسوں جو جٹ فوت ہوا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ عمران خان کی عمر 72 سال ہے اور وہ کتنے عرصے سے قید ہیں. ان کا پانی، ان کا کھانا، ان کا واش روم. اچھا اس کے بعد آج جو بہنوں نے سب سے خطرناک بات کی ہے، وہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو وزن ہے وہ کم ہو گیا ہے. اب وزن کم ہونا، عمران خان کا آپ جانتے ہیں پہلے بھی وزن زیادہ نہیں ہے، وہ بہت سمارٹ آدمی ہے، وہ بالکل بانس کی طرح ہیں سیدھے. ان کا وزن کم ہونا یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہی از ناٹ گڈ. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ 22 گھنٹے اکیلے بیٹھا رہنا، اب اندازہ کریں، پھر 9 گھنٹے پنکھا بند کر دینا اور پھر کتابوں کا نہ ہونا. یعنی آپ نے صبح کو شام کرنی ہے، شام کو رات کرنی ہے، رات کو پھر صبح کرنی ہے. 22 گھنٹے، 2 گھنٹے ضروریات کے لیے کوئی دیے جاتے ہیں، باہر نکالا جاتا ہے 2 گھنٹے، 22 گھنٹے سیل کے اندر. اور عمران خان کی بہن نے کہا، یہ پی ٹی آئی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ باڈی بلڈر وہ قید کے بعد فوت ہو جاتا ہے، 6 جوان فوت ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے، اپوزیشن لیڈر، فلانا لیڈر، ٹائی کوٹ، دن میں 15 دفعہ کلین شیو، اینکیں، ٹیشو پیپر، شیمپو کی آدھی بوتل بالوں پہ، سرسوں کا آدھا کلو تیل یا آدھا پاؤ تیل مونچھوں پہ، 12 ضلع ایران کی میزائل کی طرح کراس کرنا، بڑکے مارنا، اور امیر مقام کا ہوٹل نہ گرا سکنا، غلام علی کا ہوٹل نہ گرا سکنا. وہ تو اب خود بلڈوزر پہ چڑھ کے گراتے ان کے کہ او جس نے روکنا ہے. بہرحال یہ جو ہے نا جو رسم شبیری ہے وہ مستقل ہے. رسم شبیری جو ہے نا ڈاکٹر اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. شامیوں اور کوفیوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں. شامیوں کے اور کوفیوں کے 2 فریق تھے نا، کربلا کے 2 فریق تھے، ایک کوفی تھے اور دوسرے بعد میں شامی تھے. تو ان کے انداز بدلتے رہتے ہیں. رسم شبیری مستقل ہے جس پہ عمران خان کھڑے ہیں، بیعت نہ کرنا، سر نہ جھکانا. آج بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ، آج بھی کہا ہے
کہ بڑے جیل خانے سے یہ جیل بہتر ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، وہ تیزی سے وزن لوز کر رہے ہیں۔ اور ایک اور سوال، آج میں نے آپ کو جو قصہ سنانا ہے، میری سوری ٹو سے، آپ قصوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لائک بھی نہیں کرتے، شیئر بھی نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ڈیش بورڈ پہ ساری تفصیل آ جاتی ہے، آپ شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں، ویسے آپس کی بات ہے، ڈرتے ہیں، لائک کرنے سے ڈرتے ہیں ویسے، یعنی فرینکلی اسپیکنگ، خاص کر جو میرے پاکستان سے باہر کے دوست ہیں، ان سے تو مجھے بڑی امیدیں ہیں سپورٹ کی، کہ ان کی کمیونٹی ہے، ان کی ایک جو ہے نا وہاں پہ برادری ہے، دوست احباب ہیں، ڈر لگتا ہے آپ کو۔ بہرحال غیر جانبداری آپشن نہیں ہے ان حالات میں، آپ ارد گرد نظر دوڑا لیں، آج بجٹ بھی لاگو ہو گئے، تو کیا فوجیں ضروری ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا فوج ضروری ہے؟ یہ آج آپ کو میں قصہ سناؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ دلچسپی سے یہ سارے حالات سامنے رکھیں۔ عمران خان پہ سختیاں، عمران خان سے انتقام، عمران خان کا وزن گرنا، عمران خان سے 15 منٹ کی ملاقات، ایک اور محاتمہ نے سفید داڑھی بیچ دینا، پھر جوانوں کی باہر آ کے فوتگی، پھر عمران خان کے ساتھ کو ریلیٹ آپ نے کرنا، اور پھر فوج کے سر پہ قوم کو غلام بنانا، فوج کے سر پہ کھڑپینچی کرنا، حالانکہ فوج کو پتہ ہی نہیں ہے فوج اور یہ میں آپ کے سامنے ایک قصہ رکھوں گا، اس کو پلیز آپ نے غور سے سننا ہے کہ آیا ضروری کیا ہے۔ ایک اخبار نے چند روز پہلے دنیا کے 25 ایسے ممالک کی فہرست جاری کی جن میں فوج نہیں، ایسے 25 ملک جن میں فوج نہیں ہے۔ یہ ممالک امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ کے قرب و جوار میں واقع ہیں۔ امریکہ کے قریب ہیں، آسٹریلیا کے قریب ہیں، اور نیوزی لینڈ کے قریب ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہیں، جزیرے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں ملک لیکن جزیرے ہیں۔ ان ممالک میں انڈور، بارباڈوس، کوسٹاریکا، ڈومینیکن، گریناڈا، ہیٹی، آئس لینڈ، کیربائے، اس کے بعد ہے لیکٹنسٹین، جزائر مارشل، موریشس، مائکرونیشیا، موناکو، پیلاؤ، پیناما، توالو، سان ماریتو، ساموا، سولومن جزائر، سینٹ ونسنٹ اینڈ گرینیڈا، سینٹ کٹس، سینٹ لوشیا، ناؤ، ویٹیکن اور ونو شامل ہیں۔ یعنی یہ وہ ممالک ہیں جن میں فوج نہیں ہے، یعنی نام آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ نام اس قسم کے ہیں نا، یہ ممالک ہیں جن میں فوج نہیں ہے، جنہوں نے فوج ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی تلفظ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے آگے کہانی سننی ہے۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو میں نے ان 25 ممالک کا ڈیٹا جمع کیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ان ممالک کی ان خوبیوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا جن کے باعث یہ نہ صرف فوج کے بغیر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ یہ ترقی بھی کر رہے ہیں۔ فوج بھی نہیں ہے، وجود بھی برقرار ہے، ترقی بھی کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا یہ تمام ممالک رقبے، آبادی اور وسائل میں انتہائی چھوٹے ہیں، لیکن ان ممالک نے چھوٹا ہونے کے باوجود دنیا میں بعض ایسے اعزاز حاصل کیے جن سے بڑی بڑی مملکتیں اور قومیں بھی محروم ہیں۔ مثلاً آپ ہیٹی کو لیجئے۔ ہیٹی دنیا کی قدیم ترین جمہوریت ہے۔ ہیٹی میں 1804 میں پارلیمنٹ بنی اور یہ پارلیمنٹ آج تک چل رہی ہے، 1804 میں۔ ڈومینیکن 1844 کو آزاد ہوا، وہاں اب تک 100 صدر آ چکے ہیں، 100 صدر۔ یہ تمام صدر جمہوری طریقے سے آئے اور جمہوری طریقے سے رخصت ہوئے۔ کوسٹاریکا 1825 میں آزاد ہوا، وہ 1945 تک خانہ جنگیوں، مارشل لاء اور سیاسی ابتری کا شکار رہا۔ اس نے 1946 میں فوج ختم کر دی اور تمام شہریوں کے لیے تعلیم مفت
اور لازمی قرار دی۔ اس اقدام کے نتیجے میں کوسٹاریکا کو لاطینی امریکہ کے سب سے بڑے جمہوری ملک کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ بارباڈوس 1966 میں آزاد ہوا اور اس کے تمام صدور جمہوری طریقے سے 8-10 سال تک اقتدار میں رہے اور وہاں آج تک کسی نے کسی کے اقتدار پر شب خون نہیں مارا۔ بات سمجھیں، آخر نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اچھا جی، انڈورا فرانس اور اسپین کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک کی آبادی 67,000 ہے، لیکن یہاں ہر سال 1 کروڑ سیاح آتے ہیں۔ 1 کروڑ، آبادی 67,000 ہے۔ آئس لینڈ میں یورپ کی پہلی پارلیمنٹ بنی تھی۔ آئس لینڈ کے لوگ اسے آتھنگ کہتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کا نام ہے، اور یہ 930 عیسوی میں بنی تھی۔ 930 عیسوی میں۔ اس ملک میں 1980 میں دنیا کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئی تھی۔ 1980 میں اس کا نام بوگا ووٹر تھا اور یہ مسلسل 4 مرتبہ آئس لینڈ کی صدر رہی۔ بوگا ووٹر، یہ خاتون۔ کیربائے 33 جزیروں کا مجموعہ ہے۔ یہ 1979 میں آزاد ہوا اور اس کے عوام نے 29 سال کے ایک نوجوان جرمیا بتائی کو صدر منتخب کیا۔ 29 سال کا یہ دنیا کا کم عمر ترین صدر تھا اور یہ مسلسل 12 سال تک اقتدار میں رہا۔ اس کے بعد ہے جی لیکٹنسٹین، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان واقع ہے۔ یہ 1866 میں آزاد ہوا اور اس نے 1868 میں فوج ختم کر دی۔ یہ دنیا میں فوج ختم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ اس نے 1978 میں یورپ کا کم عمر ترین وزیر اعظم منتخب کیا۔ اس وزیر اعظم کا نام برن ہارڈ تھا اور انتخاب کے وقت اس کی عمر 32 برس تھی۔ 32 برس۔ 1993 میں اس سے بھی کم عمر شخص ڈاکٹر ماریو فرک کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر ماریو کی عمر 28 برس تھی۔ دیکھتے ہیں جمہوریت کے مزے۔ 2000 میں لیکٹنسٹین کے عوام کا معیار زندگی یورپ کے تمام ممالک میں بلند ترین تھا۔ 2000 میں پورے ملک میں کوئی غریب شخص نہیں تھا۔ اندازہ کریں۔ جزائر مارشل 1951 میں آزاد ہوا۔ اس میں 24 ہوائی اڈے ہیں۔ اس نے 1983 میں امریکہ پر جوہری آلودگی پھیلانے کا الزام لگایا اور امریکہ نے $183 ملین ہرجانہ امریکہ سے وصول کیا۔ یہ امریکہ سے ہرجانہ وصول کرنے والا پہلا ملک تھا، امریکہ سے۔ جی، موریشیس 1968 میں آزاد ہوا اور اس کے وزیر اعظم رام غلام مسلسل 18 برس تک وزیر اعظم منتخب ہوتے رہے۔ وہ 1986 میں دنیا میں لمبی مدت تک اقتدار میں رہنے والے وزیر اعظم تھے۔ یہ آرمی چیف کدھر تھے؟ تھے ہی نہیں۔ باجوہ کدھر تھا ہی نہیں۔ جی، اسے تیسری دنیا میں سب سے زیادہ سیاح حاصل کرنے اور دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بنانے کا اعزاز حاصل ہے۔ مائکرونیشیا 1991 میں آزاد ہوا اور اس میں لوگوں نے آج تک کوئی درخت نہیں کٹنے دیا، لہذا یہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ موناکو دنیا کا دوسرا چھوٹا ملک ہے۔ اسے دولت مند عاشقوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے گنجان آباد ملک بھی ہے۔ اس کے 1 مربع کلومیٹر میں 15,321 لوگ رہتے ہیں، 1 مربع کلومیٹر میں۔ اور یہ ملک صرف سیاحوں کے ذریعے اتنی دولت کما لیتا ہے جتنی ہر سال جاپان گاڑیوں کی فروخت سے حاصل کرتا ہے۔ پیلاؤ 1994 میں آزاد ہوا اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جج تا حیات برتی ہوتے ہیں۔ جج۔ یہ ملک پورے امریکہ اور لاطینی امریکہ کو سبزیاں فراہم کرتا ہے۔ پیناما 1903 میں آزاد ہوا۔ یہ ملک بھی شدید مارشل لاء اور خانہ جنگیوں کا شکار رہا، لہذا 1994 میں اس کی پارلیمنٹ نے فوج ختم کر دی۔ اس ملک میں 51 میل لمبی نہر ہے۔ یہ نہر بحر اوقیانوس کو بحر الکاہل سے ملاتی ہے۔
پناما اس نہر سے ہر سال 9 ارب ڈالر کماتا ہے، جس پر یہ ٹھگ کی نظر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ پھر ہمیں دے دیں۔ جی توالو 1978 میں آزاد ہوا اور اس نے سیاحت کو انڈسٹری بنا لیا، لہذا اس کے عوام خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ سان ماریتو 1631 میں آزاد ہوا، اس نے انگور، مویشی، ڈاک ٹکٹ اور سرامکس کو ذریعہ روزگار بنایا اور کمال کر دیا۔ اس ملک میں 6 ماہ کے لیے صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے، 6 ماہ کے لیے۔ اچھا جی، ساموا 1962 میں آزاد ہوا، اس کے 4000 کارکنوں نے مسلسل 90 دن تک ہڑتال کر کے دنیا میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ سولومن جزائر 1976 میں آزاد ہوئے اور انہوں نے ناریل، سیاحت اور مچھلی کی پیکنگ سے کمال کر دیا۔ اس میں لاطینی امریکہ کی پہلی بین الاقوامی یونیورسٹی بھی قائم ہوئی۔ سینٹ کٹس نے نمک کو صنعت بنا لیا۔ سینٹ لوشیا نے بجلی کے پرزوں کی مارکیٹ ہاتھ میں لے لی، فوج ختم کر دی۔ ان کے ایک شاعر ڈیرک والکوٹ نے 1952 میں نوبل پرائز بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد ہے جی نوروود، یعنی نون الف و رے دے دال کے پاس دنیا کی سب سے چھوٹی جمہوریہ کا ٹائٹل ہے، اور اس نے فاسفیٹ کی کھاد سے پورے ملک کے لوگوں کو خوشحال بنا دیا۔ آج اس ملک میں کوئی غریب شخص موجود نہیں ہے، فوج ختم۔ اس ملک نے 1993 میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر آسٹریلیا سے $73 ملین ہرجانہ بھی لیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی، اس کے بعد ہے ونو یا وناٹو نے ناریل کو صنعت بنایا، اور اس صنعت کی وجہ اس کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ویٹیکن 1929 کو آزاد ہوا اور اس نے امن کو ریاست کی بنیاد قرار دیا، اور سینٹ ونسنٹ اینڈ گریناڈا نے سیاحوں کی توجہ کو ذریعہ روزگار بنا لیا، لہذا اس کے عوام بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بات سننی ہے، میں نے جب ان ممالک کے حالات کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا ان ممالک نے رقبے، آبادی اور وسائل کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ انہوں نے محدود وسائل میں رہ کر اپنے لیے ترقی، خوشحالی اور عزت کا راستہ نکال لیا۔ یہ حقیقت ہے، ان تمام ممالک میں فوج نہیں، لیکن ان سب ملکوں میں عدالتیں، اسکول اور ہسپتال موجود ہیں، اور ان ملکوں کا تعلیم، صحت اور انصاف کا نظام انتہائی مضبوط ہے۔ ان میں 13 ممالک ایسے ہیں جن میں مقدمے کی سماعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 1 ماہ ہے۔ 1 ماہ۔ ایک ملک میں ججوں کی تقرری تا حیات ہوتی ہے، اور 2 ملکوں میں ججوں کے پاس پولیس اور پولیس کے پاس ججوں کے اختیارات ہیں۔ سرفراز 2 گراج بنائیں۔ ان تمام ممالک میں تعلیم مفت اور لازمی ہے، اور ان تمام ملکوں میں عوام کو صحت کی انتہائی جدید اور یکساں سہولتیں حاصل ہیں۔ ان تمام ممالک میں میڈیا مکمل طور پر آزاد اور لوگوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ فیلڈ مارشل کا سینٹرل جیل آف پاکستان۔ ان 25 ممالک میں سے 9 ملکوں میں پچھلے 10 سال سے قتل اور ڈکیتی کی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ 10 سال میں یہ تو ٹینشن ٹینڈیٹی ہر گھنٹے بعد ترانا، 10 سال میں۔ اور 2 ملکوں میں پچھلے 3 برسوں سے کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ موناکو کی ٹریفک پولیس کو دنیا کی بہترین ٹریفک پولیس کا اعزاز حاصل ہے۔ آئس لینڈ کے ہسپتالوں کو دنیا کے صاف ترین ہسپتالوں کا ٹائٹل دیا گیا، اور سینٹ لوشیا کے طالب علموں کو بہترین IQ لیول کا ایوارڈ ملا۔ لہٰذا جب بھی میں ان ممالک کا پروفائل پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے فوجوں کے بغیر بھی ملک قائم رہ سکتے ہیں، فوجوں کے بغیر بھی۔ لیکن عدالتوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کے بغیر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ ہمارے پاس یہی نہیں ہے، عدالتوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کے بغیر۔ جی لیکن نہیں رہ سکتا۔ مجھے محسوس ہوا ملک اسلحے اور جوانوں کے بغیر بھی خوشحال ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی ملک دوائی،
کتاب اور انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں، نہ دوائی ہے، نہ کتاب ہے، نہ انصاف ہے۔ مجھے محسوس ہوا عدالتیں ملکوں کا سب سے بڑا دفاع، ڈیفنس عدالتیں، سکول سب سے بڑی فوج اور ہسپتال سب سے مضبوط قلعہ ہوتے ہیں۔ دوبارہ لائن سنیں، ملکوں کا سب سے بڑا دفاع سکول، سب سے بڑی فوج، یعنی ملکوں کا سب سے عدالتیں ملک کا سب سے بڑا دفاع، سکول سب سے بڑی فوج اور ہسپتال سب سے مضبوط قلعے ہوتے ہیں۔ اور جن ملکوں کے پاس یہ قلعے، یہ فوجیں اور دفاع کی یہ قوت ہوتی ہے، ان ملکوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وہ ملک کسی میدان میں ہار نہیں مانتے۔ خدا نہ خواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج ختم کر دی جائے، میرا مطلب یہ ہے دوائی، عدالتیں، سکول، ہسپتال اور لوگوں کے دلوں میں محبت، روب نہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔